बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीना बिलक़िस्ति शुहदाअ लिल्लाह। इसका ताल्लुक भी पीछे वाले अहकामात से है। जो पीछे एक वाकया गुजरा, चोर का वाकया, उसकी फैमिली, उसका कबीला जो था वो आ गया था झूठी गवाही देने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, और आके उन्होंने झूठी गवाही दी, यहाँ तक कि अपने हक में फैसला करवा भी लिया। तो इसके अलावा इज्तिमाई तौर पे ओवरऑल मतलब अगर देखा जाए तो उसके लिए भी ये हुक्म है हमारे लिए कि ए ईमान वालो, तुम गवाही देने के लिए इंसाफ के साथ खड़े हो जाओ, और अगरचे वो गवाही तुम्हारे अपने खिलाफ हो या तुम्हारे वालिदैन के खिलाफ हो या रिश्तेदारों के खिलाफ हो। इसके अंदर हर तरह का मामला आ सकता है। हमारे जितने भी निजी मामलात होते हैं या जितने भी किसी भी किस्म के मामलात होते हैं, तो गवाही एक तो देना लाजमी है, क्योंकि आपकी गवाही से जो जज है उसके लिए फैसला करना आसान हो जाता है। दूसरा, गवाही सच्ची देना लाजमी है, सच्ची गवाही देना लाजिम है। हमारे यहाँ तरबियत इस तरह की जाती है कि हमने अपनों का ख्याल रखना है। वैसे हमें कोई ख्याल हो या ना हो, लेकिन हमें झूठी गवाही देने के मामले में बहुत ख्याल आ जाता है। तो हम जो है नहीं दे सकते। हम सोचने लग जाते हैं कि मेरा भाई है, मेरी बहन है, या मैं अपनी माँ के खिलाफ बोलूं, या ठीक है, ये सब अल्लाह ताला के बनाए हुए कानून हैं, और अल्लाह ताला से ज्यादा खैर खा कोई नहीं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, फल्लाहु औला बिहिमा। अगर उसके जिसके खिलाफ आप गवाही दे रहे हैं वो दौलतमंद होगा या फकीर होगा, दोनों सूरतों में अल्लाह ताला उसका ज्यादा खैर खा है आपसे। तो जब अल्लाह ताला चाह रहे हैं कि गवाही सच्ची सच्ची दी जाए, तो फिर गवाही सच्ची ही होनी चाहिए, चाहे वो गवाही आपके वालिदैन के खिलाफ जा रही हो या रिश्तेदारों के खिलाफ। और वालिदैन और रिश्तेदारों को भी इस चीज पे इस चीज को जो है बेस बना के गवाही देने वाले के साथ दुश्मनी नहीं बना लेनी चाहिए, और उसको ये एहसास बार बार नहीं दिलाना कि तूने माँ को भी ना छोड़ा, तूने भाई को भी ना छोड़ा, तूने फलां को भी ना छोड़ा। मतलब जब गवाही का मामला हो तो उसमें सच बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर सच नहीं बोला जाएगा तो जज के लिए फैसला करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, और फिर आपकी वजह से, आपकी गवाही की वजह से किसी बेगुनाह के ऊपर इल्जाम लग जाएगा, और फिर उसकी सजा जो है दुनिया आखिरत में आपको जरूर मिलेगी, क्योंकि आपने किसी बेगुनाह को फंसाया। मतलब बजाय इसके कि एक मुजरिम है, मिसाल के तौर पे किसी भी किस्म का कोई, आप समझें कि किसी ने किसी पे इल्जाम लगा दिया। इल्जाम लगाना बहुत ज्यादा जो है बड़ा जुर्म है, और अगर इल्जाम लगाने वाला अपने उस इल्जाम को साबित नहीं कर सकता तो उसको 80 कोड़े मारे जाते हैं इस्लाम की शरीयत के मुताबिक। अगर इस्लामी हुकूमत हो तो वो 80 कोड़े मारती है झूठे बोहतान बाज को, जिसने इल्जाम लगा दिया, बोहतान लगा दिया और उसको साबित नहीं कर सका। अब अगर वो, मिसाल के तौर पे, अगर वो आपका भाई है या आपके अब्बा हैं या आपकी वालिदा हैं, वो उसको साबित नहीं कर पा रही, मतलब आपने जो है क्या करना है, साबित करने की बात तो बाद में आती है। यहाँ पे जो बात है वो ये है कि आपसे पूछा जाता है, आपके सामने उन्होंने इल्जाम लगाया और वो बात जो है बहुत ज्यादा पेचीदा हो गई, बहुत ज्यादा फैल गई। ठीक है, एक तो ये कि उसका कोई इशू नहीं बना, वो बात वहां दब गई है उसकी, तो ठीक है, वो भी है गलत लेकिन ठीक है। लेकिन एक बात बहुत ज्यादा बढ़ गई है और इल्जाम हमारे अपनों में से किसी ने लगाया है, तो फिर आपसे गवाही मांगी जाती है। आप जो है उठा के किसी सातवें बंदे के नाम लगा दें, जिसका कोई ताल्लुक ही ना हो, जिसका उस बात से कोई लेना देना ही ना हो। आप कहें नहीं जी, ये फलां ने किया है, ये मेरी वालिदा ने नहीं किया, या मेरे भाई ने या मेरी बहन ने नहीं किया, तो वो ठीक है, आपने अपने भाई बहन को या वालिदा को तो बचा लिया,
لیکن اس کا کیا قصور تھا جس کے سر پہ آپ نے وہ الزام رکھ دیا؟ تو یہ بہت بڑا جرم بن جاتا ہے گواہی دینے سے، کہ آپ بے گناہ اور معصوم بندے کو پھنسا دیں۔ اور جہاں تک سچی گواہی کا تعلق ہے، یعنی اگر آپ اپنی والدہ کے خلاف یا بہن یا بھائی یا اپنے رشتہ داروں میں سے کسی کے خلاف بھی گواہی دیتے ہیں، تو بہرحال وہ مجرم ہیں، چاہے آپ کے والدین ہیں یا آپ کی بہن بھائی ہیں یا آپ کے قریبی رشتہ دار عزیز ہیں، لیکن ہیں تو وہ مجرم، انہوں نے جرم کیا کسی کے اوپر الزام لگا کے۔ تو آپ ایک مجرم کو پناہ دے رہے ہیں صرف اس بیس پہ کہ وہ آپ کا خونی رشتہ دار ہے، اور آپ ایک بے گناہ کو پھنسا رہے ہیں اس وجہ سے کہ وہ آپ کا رشتہ دار نہیں ہے، اس کی تکلیف سے آپ کو تکلیف نہیں ہوگی، تو اس لیے آپ نے اپنے آپ کو تکلیف سے بچانے کے لیے کسی معصوم بندے پہ، بے گناہ بندے پہ الزام لگا دیا۔ تو یہ بہت زیادہ جو ہے ضروری ہے کہ جب بھی گواہی دینے کا معاملہ ہو تو اس میں سچ بولا جائے۔ اور جہاں تک ان کے ساتھ کیا ہوگا اس کی بات ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا، آپ کی بھلائی، آپ کی خیر خواہی اس مجرم کو نہیں بچا سکتی، اللہ کی خیر خواہی کی ضرورت ہے اس کو۔ تو اگر اللہ اس کا خیر خواہ ہے تو آپ کی وہ گواہی جو ہے وہ بھی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکے گی۔ اس لیے آپ یہ نہ اس بات سے نہ ڈریں کہ میں گواہی دے دوں گی تو کیا بنے گا۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں کا اس کا خیر خواہ ہے آپ سے زیادہ۔ اللہ تعالیٰ نے اگر یہ قانون بنا دیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کے زیادہ خیر خواہ ہیں۔ فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنی خواہش نفس کو کے پیچھے نہ چل جانا اس بات کے لیے کہ تم انصاف نہ کرو۔ یعنی دل ہوتا ہے نا، خواہش نفس ہوتی ہے، دل کہتا ہے کہ نہیں میں اپنوں کو کیسے سزا دوں، نہیں میں اپنوں کے خلاف کیسے بول دوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس معاملے میں دل کی نہیں سننی، خواہش نفس کی نہیں سننی۔ وَإِن تَلْوُوا تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ زبان کو مروڑ تروڑ کر، یعنی الفاظ کو بدل سدل کر گواہی دے دیتے ہیں، اور وہ ایسی گواہی ہوتی ہے کہ جج کو سمجھ ہی نہ آئے کہ یہ بولا کیا ہے، یعنی زو مانی الفاظ بول دیں، یا کسی بھی طرح آپ سچ واضح نہ کریں، اور توریزو یا آپ گواہی دینے سے ہی انکار کر دیں، تو اللہ تعالیٰ خبردار ہے تمہارے اعمال سے، وہ پھر معاملہ جو ہے اللہ اور آپ کے درمیان ہو جائے گا، وہ خود پھر اس چیز کی خبر لے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ پر۔ تھوڑا عجیب سا لگتا ہے نا کہ ایمان والوں کے اگر ایمان لاؤ کہا گیا، تو یہ در حقیقت منافقوں کی پردہ پوشی فرمائی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ۔ اے منافقوں کہہ کے نہیں خطاب کیا، کچھ ایمان والوں کو بھی اگر خطاب کیا جائے تو اس کا یہ مطلب لیں گے کہ ایمان کے درجات ہوتے ہیں نا کچھ، انسان دن بدن ان درجات میں کبھی اوپر چڑھتا جاتا ہے، کبھی ان سے نیچے گرتا جاتا ہے، اپنے اچھے اعمال کی وجہ سے ایمان کے درجے بڑھتے جاتے ہیں، یا گناہ چھوڑنے کی وجہ سے ایمان کے درجات میں وہ بڑھتا جاتا ہے، یا پھر کوئی بھی نیک عمل کسی کے ساتھ نیکی کرے، یا پھر جیسے قرآن پڑھنا، قرآن پڑھنے سے بھی اعمال نیک جو ایمان ہے اس کے درجے بڑھتے جاتے ہیں۔ تو یہ بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے کہ اے ایمان والو اپنے ایمان کو مزید پختہ کرو۔ اور دوسرا یہ کچھ مفسرین نے اس کو منافقین کے لیے فرمایا ہے کہ یہ منافقین کے لیے آیت ہے کہ جو اے وہ ایمان والو جنہوں نے ایمان کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے اور حقیقت میں وہ منافق ہیں، ان کو کہا گیا کہ تم ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر اور رسول کی بشریت اور رسالت پر، اور اس قرآن مجید پر جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا اپنے رسول پر، اور تورات و انجیل یعنی پہلی کتابوں پر جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں ان سب پر ایمان لاؤ۔ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول اور اس کے فرشتوں، اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور قیامت کے دن کی حاضری کا منکر ہو جائے گا، انکار کر دے گا،
چاہے وہ اپنے عمل کے ذریعے انکار کرے یا پھر وہ اپنے ایمان کے اپنے عقیدے کے ذریعے انکار کرے، فقط ضل ضلالا بعیدا، تو وہ تحقیق بہت دور بھٹک چکا ہے۔ دور بھٹکنے والے کے لیے واپس آنا مشکل ہو جاتا ہے نا۔ تو عمل کے ذریعے انکار کیا ہوتا ہے؟ عمل کے ذریعے انکار ہم لوگ بھی کر رہے ہیں۔ عقیدے کے ذریعے جو انکار کر دیتا ہے، جو سراسر ان باتوں کو مانتا ہی نہیں، تسلیم ہی نہیں کرتا، وہ تو ہے کافر۔ لیکن جس کا عمل اس بات کی گواہی دے کہ وہ ان چیزوں پر ایمان نہیں رکھتا، وہ گناہگار ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے ہم نے اللہ کے حضور حاضر نہیں ہونا۔ مطلب ہم دن میں کئی چیزیں ایسی کر جاتے ہیں جن سے ہمیں دیکھنے والا یہ سمجھے گا کہ اس کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کے ان کاموں کا جواب دینا ہے اور ان باتوں کی ریزن بتانی ہے کہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ تو اگر ہمیں یہ معلوم ہو، ہمیں ہمارا ایمان اس بات پہ پختہ ہو کہ قیامت کے دن حاضر ہونا ہے اور اپنے اعمال کا جواب دینا ہے اور اپنی پوری زندگی کا جواب دینا ہے، تو ہم ایسے اعمال نہ کریں۔ تو یہ جو کمی اعمال میں ہے اور اعمال کے ذریعے قیامت کے دن کی حاضری کا انکار ہے، اس سے انسان گناہگار ہوتا ہے اور اس کا بھی ظاہر ہے گناہ کا بھی وبال ہوتا ہے۔ تو آج کل جو حالات ہمارے اوپر آئے ہوئے ہیں، یہ بے انتہا گناہوں کا نتیجہ ہے، بے انتہا گناہ۔ کیونکہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کو ہم سمجھتے ہیں وہ تباہ کرنے والی چیزیں ہیں، در حقیقت موبائل کے اوپر ہر لمحہ میوزک ہمارے کانوں میں پڑتا ہے، کچھ بھی کھول لو، کوئی یہاں تک کہ آپ بیان بھی سننے لگو تو اندر میوزک آ جاتا ہے کمرشلز کی صورت میں۔ اور ناچ گانا اتنا عام ہو چکا ہے کہ جن لوگوں نے کبھی تصور بھی ڈانس دیکھنے کا نہیں کیا تھا، وہ اب آرام سے دیکھ سکتے ہیں اور کوئی ان کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ انسان اچھا نہیں ہے۔ یعنی اوپر جو وہ ایک خوبصورت سا نیکی کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے، ایک اللہ تعالیٰ کا ڈالا ہوا پردہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے، وہ بھی نہیں خراب ہوتا۔ یعنی پہلے ہوتا تھا کہ کوئی اگر تھیٹر وغیرہ میں جاتا تھا، ہمارے سے پہلے زمانوں میں کوئی جاتا تھا تھیٹر وغیرہ میں اور کوئی ڈرامہ یا فلم دیکھنے کے لیے یا ڈانس دیکھنے کے لیے، تو ہر کسی کی نظر میں ہوتا تھا کہ یہ جو ہے یہ گندا کام دیکھنے جا رہا ہے، یہ غلط کام دیکھنے جا رہا ہے، اور لوگوں کی نظر میں وہ تھوڑی سی اس کی وقت کم ہو جاتی تھی۔ اب وہ چیز نہیں رہی۔ اب ظاہر جو ہے وہ ویسا ہی رہتا ہے اور چھپ چھپا کے صرف اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے اور ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں تباہ کن ہیں اور انہی کا نتیجہ ہے جو ہمارے اوپر حالات تنگ ہوتے جا رہے ہیں، دن بدن تنگی آتی جا رہی ہے۔ ہر بندہ اتنا پریشان ہے کہ آپ کسی کو بھی پکڑ کے اس کو بٹھا کے پوچھیں کہ اس کے حالات کیسے ہیں، سوائے اس کے جو شکر گزار اور صابر ہے، صرف وہ مطمئن ہے جو شکر گزار اور صبر کرنے والا ہے۔ باقی سب پریشان ہیں اور انتہا درجے کے پریشان ہیں۔ وجہ صرف ایک یہی ہے کہ ہمارے ہاتھوں کے اندر گناہوں کا یہ آلہ موجود ہے جو ہر وقت ہم سے ہر لمحہ گناہ کرواتا ہے اور ہم اس کو سائیڈ پہ رکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھوڑی دیر کے لیے۔ تو استغفار کی بے انتہا ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں۔ گناہوں کے مواقع مل جانا یہ بہت بڑی بدبختی ہوتی ہے، بے نصیبی ہوتی ہے، گناہوں کے مواقع میسر ہونا۔ تو ہمیں گناہوں کے مواقع کثرت سے میسر ہیں۔ کل ہم سورۃ یوسف پڑھ رہے تھے ایک کلاس میں، تو وہاں پہ یہ بات ہو رہی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے کہا ہی تلک۔ وہ واقعہ آپ کو پتا ہوگا، یقیناً بہت مشہور واقعہ ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ سورۃ یوسف کا واقعہ اکثر لوگوں نے سنا ہوتا ہے۔ یعنی اس نے جب دروازے بند کر لیے اور ان کو گناہ کی دعوت دی اور کہا کہ جلدی آ میری طرف، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ معاذ اللہ،
انہوں نے کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، انہو ربی احسن مثواج، میرے رب نے مجھے بہت اچھا ٹھکانہ دیا ہے، تو میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اب بججن جو تھے وہ فرما رہے تھے اس کلاس میں کہ آج کے دور میں ہر مرد اور عورت کو موبائل کے اندر جو موویز اور ویڈیوز اور کلپس ہیں وہ ہی تلک ہی کہہ رہے ہیں، یعنی گناہ کی دعوت دے رہے ہیں مسلسل۔ ایک کو سکپ کرو دوسرا آ جائے گا، دوسرے کو سکپ کرو تیسرا آ جائے گا، اور مسلسل ایسے ویڈیوز آئیں گی کہ مطلب اب شریف گھرانوں کی بچیاں اور شریف گھرانوں کے بچے جو ہیں، جن کو کبھی شریف سمجھا جاتا تھا اور آج بھی سمجھا جاتا ہے لیکن حقیقت میں اب وہ بات نہیں رہی، وہ بھی اپنے جسم کی نمائش کر رہے ہیں اور گناہ کی واضح دعوت دے رہے ہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ جب آپ کو ایسا کچھ بھی نظر آئے موبائل کے اندر تو آپ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح معاذ اللہ فوراً یہ کہا کریں کہ میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں۔ یعنی ایک تو اس کو دیکھنا بند کریں، دوسرا ساتھ اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ جی اس کے شر سے مجھے بچا لینا، مجھے اپنی پناہ میں لے لے، میں یہ گناہ نہیں کرنا چاہتی یا میں یہ گناہ نہیں کرنا چاہتا۔ فوراً سے یہ دعا کریں اور شیطان مردود کے شر سے اللہ کی پناہ میں آئیں۔ تو گناہوں کے مواقع میسر ہونا جو ہے بہت بڑی بدبختی ہے، اس کے لیے کثرت سے استغفار ہمیں کرنا ہے، ہمارے ہر سانس کے ساتھ استغفار ہونا چاہیے، ہر سانس کے ساتھ۔ ہمیں اتنی زیادہ آزمائشوں کا سامنا ہے اور وہ آزمائشیں اللہ کی طرف سے ظلم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا کسی پہ، وہ سب ہمارے گناہوں کے نتائج ہیں۔ تو استغفار ہر لمحہ ہر مسلمان کی زبان پہ رہے، ہر انسان کی زبان پہ رہے، تب کوئی سکون کا جو لمحہ ہے وہ میسر ہو سکتا ہے۔ اور کوشش سے ان چیزوں سے بچیں یہ جو غلط چیزیں موبائل کے اندر انٹرنیٹ کے اندر اتنی کثرت سے میسر ہیں، کوشش کر کے ان سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے اپنی رحمت سے، ہم کمزور ہیں، بے بس اور لاچار ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں لے لے اور بچا لے۔ اچھا جی، ان الذین آمنوا ثم کفروا، پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ منافقین کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں پھر کفر کر دیتے ہیں، پھر ایمان لاتے ہیں پھر کفر کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اپنے کفر میں بڑھ جاتے ہیں۔ جب یہ جو کنڈیشن ہوتی ہے نا، بار بار کفر پھر ایمان پھر کفر پھر انکار، سوری ایمان، یہ چیزیں جو ہیں آخر کار کفر پہ ہی لا کے کھڑا کر دیتی ہیں۔ آج کل یہ بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے کہ ہمارے مسلمان گھرانوں کے لوگ جو ہیں لبرل بن رہے ہیں، بے دین بن رہے ہیں، اور وہ اللہ کا ہی انکار کر رہے ہیں اور یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ یہ سب کچھ بغیر کسی خالق کے وجود میں آ گیا ہے اور کوئی خالق نہیں ہے، اور یہ نظام بس ایسے ہی سائنسی طریقے سے چل رہا ہے، اور یہ اور وہ۔ تو یہ یہاں تک بات پہنچ جاتی ہے جب ہم ایمان اور کفر کے درمیان ڈولتے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آخر کار کفر پہ لا کے کھڑا کرتے ہیں اور پھر وہاں پہ ہی مہر ثبت کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، کیونکہ ایمان کا سودا کسی بھی صورت ممکن نہیں، اس کے بنا پہ، اس کی بیس پہ ہماری آخرت ہے۔ لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ فرماتے ہیں اللہ کی شان نہیں ہے کہ ان کو بخشے، ولا لیہدیہم سبیلا، اور نہ یہ کہ ان کو سیدھی راہ کی طرف رہنمائی فرمائے۔ بشر المنافقین بان لہم عذابا الیما، اے پیغمبر منافقوں کو خوشخبری دے دیجئے کہ ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، جو منافق ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بنا لیتے ہیں۔ ایبتغون عندہم العزہ، کیا وہ ان کافروں کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں؟ فإن العزت للہ جمیعا، ساری عزت تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ مالک ہیں عزتوں کے۔ اب اس آیت کے تحت اگر دیکھا جائے تو ہمارے دور میں ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، ایک چیز مجھے جو پچھلے دنوں کافی دنوں سے کھٹک رہی ہے، محرم کے اندر شیعوں کو دیکھ کے ہم بھی شیعہ ہو جاتے ہیں۔ یعنی کس طرح سے شیعہ ہو جاتے ہیں کہ ہم بھی سبیل لگانے لگ جاتے ہیں، ہم بھی کھانے پکانے لگ جاتے ہیں،
اس لیے کہ ہم اس کے اندر عزت تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ فرمانے کہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بنا لیتے ہیں، اور کیا ان کافروں کے پاس وہ عزت تلاش کرتے ہیں؟ ہم بھی، ہمیں ایک ڈر ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی یہ نہ کہے کہ اوہو یہ تو، اس کو تو محبت ہی نہیں ہے اہل بیت سے۔ اور سب سے پہلی بات جو مجھے پچھلے دنوں پتہ چلی وہ یہ کہ شیعہ خود کو اہل بیت کہتے ہیں۔ شیعہ بھلا اہل بیت کیسے ہو گئے؟ اہل بیت کا مطلب ہوتا ہے کسی کے گھر والے۔ اہل بیت کا مطلب ہے گھر والے۔ تو گھر والوں سے مراد یہ لفظ اکثر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ کے اہل بیت تو ہوئے حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت امام حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کے ازواج مطہرات۔ یہ ہمارے علاقوں کے، ہمارے پاکستان اور ہندوستان اور ان علاقوں کے شیعہ اہل بیت کیسے ہو گئے؟ اور عرب میں اہل بیت ہمیں نظر نہیں آتے، اور یہاں پہ ہمیں بہت اہل بیت نظر آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ غلط فہمی ذہنوں سے نکالیں کہ شیعہ اہل بیت نہیں ہیں، بلکہ یہ کافر طبقہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا خیال نہیں رکھتا، یعنی آپ کی بیویوں کے بارے میں بہت بہت غلط الفاظ استعمال کرتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، جن کی وجہ سے دین ہمارے تک پہنچا ہے، قرآن ہمارے تک پہنچا ہے، ان کو برا بھلا کہنے والا یہ طبقہ ہے۔ تو ہمارے اندر یہ خوف کیوں بیٹھا ہوا ہے، اور ہمیں کیوں لگتا ہے کہ اگر ہم نے ان کا ساتھ نہ دیا تو ہم جو ہے ہم ذلیل ہو جائیں گے معاشرے میں، یا ہماری عزت نہیں رہے گی؟ ہم نے اگر سبیل نہ لگائی یا ہم نے کھانا نہ محرم میں پکایا تو ہم جو ہے گویا کہ ہماری عزت نہیں رہے گی۔ وہ لوگ جن کے لیے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا جن کے پاس، وہ بھی محرم میں سبیلیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ پتہ ہی نہیں کہ ہم شیعوں کے ساتھ مشابہت اختیار کر رہے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے رسول کی عزت کا خیال نہیں کیا اور خود کو اہل بیت کہہ رہے ہیں۔ حیرت کی بات ہے کہ جیسے وہ کہا جاتا ہے نا، چور بھی کہے چور چور۔ چور اپنے آپ کو چھپانے کے لیے شور مچا دیتا ہے کہ چور تلاش کرو، چور تلاش کرو، وہ والا معاملہ انہوں نے کیا ہوا ہے۔ تو یہ بات بالکل کلیئر کرنے، اہل بیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، ان کے بعد حضرت علی، حضرت فاطمہ، ان کی اولاد اور آپ کی بیٹیوں کی اولاد، بس یہی اہل بیت ہیں۔ یہاں پہ کوئی اہل بیت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور کچھ لوگ ہیں جو سید کہتے ہیں، لیکن ان کے لیے بھی صحیح العقیدہ ہونا ضروری ہے۔ جو سید اپنے آپ کو کہلواتے ہیں، سید سے بھی زیادہ، سب سے زیادہ ضروری ہم لوگ جو ہیں، ہم اہل بیت خود کو کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح راستے پہ پیروکار ہیں، صحیح سیدھے راستے پہ ہم چل رہے ہیں الحمدللہ، اور کوشش کر رہے ہیں۔ یعنی ایک موحد بندہ خود کو اہل بیت کہہ سکتا ہے۔ شیعہ کا کوئی تعلق اہل بیت کے ساتھ نہیں ہے، اور نہ ہی ان سے آپ ان کے متعلق کوئی خوف محسوس کیا کریں اپنے اندر۔ یہ بہت زیادہ چیز میں نے محسوس کی ہے، اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، اور نہ ہی ان چیزوں کو کے ڈر کی وجہ سے جو ہے آپ سبیلیں لگائیں یا پھر کھانے تقسیم کریں، یا بلکہ ان کی مشابہت سے بچیں، ان کے ساتھ بلیک کلر کے کپڑے پہننے سے، بلیک ڈریسنگ کرنے سے بچیں، ان کے وہ سارے اعمال جو وہ کرتے ہیں ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کے نبی اپنے دشمنوں کی حاضری لگوائیں تو خدا نخواستہ آپ بھی اس لسٹ کے اندر، ان صفوں کے اندر کھڑے ہوں، اس لیے کہ آپ نے ان کے ساتھ بلیک کپڑے پہنے تھے، بلیک کلر کی ڈریسنگ کی تھی محرم میں، اور سبیلیں لگائی تھیں اور کھانے تقسیم کیے تھے۔ اس لیے اللہ کے رسول کی صف میں کھڑا ہونے کی کوشش کریں، نہ کہ ان کے دشمنوں کی صف میں کھڑے ہوں۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا، اور جب کسی مجلس میں آپ دیکھو کہ آپ وہاں پہ اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے یا ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، تو ان کے ساتھ مت بیٹھو، ایسے لوگوں کے پاس سے اٹھ جاؤ، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں، إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ، کیونکہ اگر تم